बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों के बंधन। सॉरी माज़रत के साथ कल मैं एपिसोड अपलोड नहीं कर पाई हूँ। मैं मरियम शेख 47 एपिसोड। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से आधी रात को ही अरवश की तबीयत बिगड़ गई। समीना और रुखसाना बेगम इसे लेकर हॉस्पिटल आ गई थी। वो दोनों बेंच पर बैठी मुसलसल अरवश के लिए दुआएं कर रही थी। सुबह के 7 बज चुके थे। तभी नर्स नन्हे मुन्ने से वजूद को लेकर बाहर आई। मिसेस शाह, आप दादी बन गई हैं और आपको पोता बहुत मुबारक हो। नर्स ने एहतियात से बेबी को रुखसाना की गोद में मुंतकिल किया। खैर मुबारक, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। देखो समीना बिल्कुल मखतूम जैसा है ना। रुखसाना बेगम का चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। नर्स अरवश कैसी है? समीना नर्स को बच्चे को चूम कर नर्स की तरफ मुड़ी। वो बिल्कुल ठीक है, कुछ देर बाद हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप इनसे मिल सकती हैं। नर्स ने बच्चे को वापस लेते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। समीना तुम यहाँ बैठी रहो, मैं ड्राइवर को कहकर मिठाई मंगवाती हूँ। रुखसाना चादर संभालती हुई चली गई। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अरवश बच्चे को गोद में लिए प्यार भरी नज़रों से टिकटकी बांधे देख रही थी। माँ बनने की खुशी से इसका जर्द चेहरा भी धमक रहा था। इसने ज़ोर से बच्चे को सीने से लगाया तो किस्मसा कर चीखा। अरवश खिलखिला कर हंस दी। अम्मा ये कितना क्यूट है ना। मेरा दिल चाह रहा है बस इसे देखती रहूं, पलके भी ना झपकूं। इसकी आवाज़ शिद्दत जज्बात से चूर थी। समीना और रुखसाना के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अस्सलाम वालेकुम। रानिया, नगीन और मीर गज़नफ़र एक साथ रूम में दाखिल हुए। वालेकुम सलाम भाई। वो दोनों अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गईं। अरवश और नगीन बगैर पलके झपकाए एक दूसरे को देख रही थी। नगीन का सकता टूटा तो वो दौड़ कर अरवश से लिपट गई। वो दोनों कितनी देर एक दूसरे से लगी रोती रही। किसी ने भी इन्हें अलग करने या चुप करवाने की कोशिश नहीं की थी। फिर मीर गज़नफ़र ने आकर इन दोनों के सर पर हाथ रखा। हमारी कोताही और लापरवाही का खमियाजा तुम दोनों को भुगतना पड़ा। बेशक तुम तो अपनों की आगोश में रहीं, मगर फ़ायज़ा की वजह से जो बदगुमानियाँ पैदा हुईं, नगीन की गुमशुदगी का कसूरवार सफदर शाह को समझा गया। इसी वजह से मुसव्वर और समीना तुम्हें लेकर पोश हो गए। इन सब में हम अरवश, तुम्हें बेटा बहुत मुबारक हो। नगीन ने अपनी आंखें साफ करते हुए भांजे को झुक कर चूमा। हाँ, ये वाकई बहुत मुबारक है। आज ही ये मिला और आज ही मुझे तुम मिली हो। अरवश ने प्यार से नगीन के गाल को छुआ। फिर तो इसका नाम मुबारक होना चाहिए। रानिया ने लुकमा दिया। सब बेख्तियार हंस पड़े। इसका नाम तो इसके बाप ने रख भी दिया। इसने पहले ही सोचा हुआ था। जब मैंने इसके आने की खबर इसे दी तो इसने नाम भी बता दिया। अच्छा, मौज़म भाई ने इसका नाम क्या रखा? नगीन ने खुशगवार हैरत से पूछा। ज़ाइम शाह शिराजी। अरवश ने बहुत प्यार से इसका नाम लिया। माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। सब ने तारीफ़ की थी। सफदर शाह नज़र नहीं आ रहे, कहीं गए हुए हैं क्या? वो सुबह शहर से सीधा यहीं आ गए थे रेस्ट करने के लिए। अभी कुछ देर पहले ही घर गए हैं। रुखसाना बोली। भाई फिर आप मीर सबुक्तगीन की शादी कब कर रहे हैं? मीर गज़नफ़र और मीर जाफ़र फुर्सत से लिविंग रूम में बैठे हुए थे। मीर सजावल भी वहीं मौजूद था। वो सोफे पर बैठा रिमोट हाथ में पकड़े चैनल पर चैनल चेंज कर रहा था। बच्चे तैयारियों में लगे हुए हैं। इनके काम मुकम्मल हो जाएं, 6 महीने के अंदर ही कोई डेट फाइनल कर दूंगा। मगर रानिया के लिए बहुत परेशान हूँ। इसका भी रिश्ता तय हो जाता तो मैं बिल्कुल बेफिक्र हो जाता। मुझे रानिया की बहुत फ़िक्र सता रही है। मीर सबुक्तगीन और नगीन के साथ ही इसकी शादी हो जानी चाहिए ताकि रानिया भी अपने घर की हो जाए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अपनी ज़िंदगी में इसे भी हंसता बसता देख लूँ तो फिर मुझे ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं होगी। वो बहुत फ़िक्रमंद हो रहे थे। दिल छोटा मत करें, अल्लाह इसके लिए भी कोई ना कोई भी सबब बना देगा। मीर जाफ़र ने इन्हें तसल्ली दी थी। सफदर शाह का फ़ोन आया। वो जवाब मांग रहे थे और बज़िद है कि जवाब हाँ में ही हो। मखतूम शाह की खुशी में इस रिश्ते में शामिल है। मीर गज़नफ़र आहिस्तगी से बोले। मीर सजावल ने चौंक कर इन्हें देखा। आप लोग इन्हें साफ जवाब क्यों नहीं दे रहे? यह तमाशा ख़त्म क्यों नहीं कर देते? रानिया में कोई कमी नहीं है, लंगड़ी लूली या बदसूरत नहीं है ना ही इसकी उम्र निकली जा रही है जो आप इसे इतने फ़िक्रमंद हो रहे हैं। बेहतरीन रिश्ते मिल जाएगा इसके लिए, मगर आप सब इस खुशफहमी में मत रहना, मैं राज़ी हो जाऊंगा। वो भड़क कर बोला। कहीं ऐसा ना हो मुझे इस मखतूम शाह का कोई बंदोबस्त करना पड़ जाए, तभी इस मुसीबत से जान छूटेगी। आप सब लोग अच्छी तरह समझ लें, मैं हरगिज़ भी ये शादी नहीं होने दूंगा, पहले भले इसके लिए मुझे मखतूम शाह का कत्ल ही क्यों ना करना पड़े। वो अज़बनाकी से बोला। मीर सजावल तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मुझे मखतूम शाह से कोई गर्ज नहीं है, मगर मैं फिर भी तुम्हें किसी मुश्किल में पड़ने नहीं देना चाहता, समझे तुम? मीर जाफ़र तड़प कर बोले। बेशक रानिया में कोई कमी नहीं है, मगर इसका बेहतरीन रिश्ता आ चुका है। अच्छे रिश्तों को बिलाजवाज़ टुकराना कुफरान नेमत होता है। जब हमारी दुश्मनी ख़त्म हो चुकी है, सारे मामला दुरुस्त हो गए हैं,
سب سے زیادہ غصہ ان پر یہی تھا نا کہ انہوں نے سندس کی بچی کو اغوا کیا، تو اب وہ راز بھی کھل چکا ہے، پھر اتنا جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میر غضنفر نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ اٹ مینز آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ اپنی مرضی کر کے رہیں گے، کیونکہ شرازیوں سے دوبارہ رشتہ جوڑنا آپ کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے، تو پھر کھل کر بول دینا کہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں۔ وہ ریموٹ زمین پر مار کر اٹھ کھڑا ہو گیا تھا۔ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میں ان کا پرپوزل قبول کرنے والا ہوں یا ابھی وہاں جا رہا ہوں، پھر اتنی جلدی کیوں ہائپر ہو جاتے ہو؟ اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھا کرو، ہر وقت گرمی اچھی بات نہیں ہوتی۔ میر غضنفر رسانیہ سے بولے تھے، آپ چاہے جو بھی کہیں، میں مرتے دم تک بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہونے والا ہوں۔ نہ میں آپ کو یہ رشتہ جوڑنے دوں گا، بہتر ہوگا آپ انہیں کلیئر انکار کر دیں تاکہ یہ بات یہیں ختم ہو جائے، ورنہ انجام آپ کی سوچ سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ وہ سرد لہجے میں دھمکی دیتا ہوا لیونگ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ کوریڈور کے آخری سرے پر رانیہ کھڑی ہوئی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میر سجاول کی باتیں اسے نیزے کی انی کی طرح محسوس ہوئیں، اس کی آنکھیں جھرجھر بہہ رہی تھیں۔ میر سجاول کی نظر اس پر پڑی تو وہ ٹھٹر کر رک گیا۔ رانیہ نے اسے شکوہ کنار نظروں سے دیکھا۔ میر سجاول کو اس کا دیکھنا ہلا کر رکھ گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر تحریر سے اسے دیکھتا رہا، پھر سست قدموں سے چل کر رانیہ کے پاس آیا۔ رانیہ میں اس سے نظر ملانے کی جرات نہیں تھی۔ وہ دیوار کو تکنے لگی، مگر اس کی متواتر آنکھیں چیخ چیخ کر سارا فسانہ سنا رہی تھیں۔ میر سجاول جیسے ذک اور ذہین انسان کو اس کے دل کی آواز سننے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا۔ اس کی دلی کیفیت سمجھنا میر سجاول جیسے عاشق کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میر کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، اس کے چہرے پر پھیلی خطرناک حد تک سنجیدگی یکدمی نرم مسکراہٹ میں بدل کر اس کے دلکش چہرے کو مزید رونق بخش گئی۔ اس نے رانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر اس کا سر سہلا کر انگلی کی پوروں سے اس کے آنسو صاف سمیٹ لیے۔ اب رونا مت، تم جو چاہتی ہو وہی ہوگا، بھلے تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے اپنا ساری کیوں نہ جھکانا پڑے، میر نے بھاری گھمگیر آواز میں کہا۔ پہلے تو رانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، پھر اس نے دونوں ہاتھ میر کے گرد حائل کیے اور اس کے سینے سے لگ کر سسک اٹھی۔ میر نے دھیرے سے اس کا سر تھپ تھپایا۔ میر سجاول کی نظر اوپر اٹھی تو ریلنگ پر زرتاج جھکی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر فوراً مسکرائی۔ ایسے جیسے ہی پتہ چلا کہ میر سجاول گھر آیا، وہ تب سے جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹ رہی تھی، مگر میر کی بلند غصیلی آواز پر نیچے آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میر نے ایک چبھتی ہوئی سخت آر پار ہو جانے والی نظر اس پر ڈالی، پھر وہیں سے پلٹ گیا۔ اس کی بے رخی پر زرتاج کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اضطرابی کیفیت میں اپنی انگلیاں مروڑتی ہوئی بے جان قدموں سے دوبارہ بیڈ روم میں چلی گئی تھی۔ میر سجاول اتنے دن سے خود پر جبر کیے بیٹھا تھا، مگر زرتاج کی ایک جھلک نے اس کے غصے کو جھاگ کی طرح بٹھا دیا تھا۔ وہ بے قرار سا ہو کر پشت پر ہاتھ باندھے لان میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ دل کہہ رہا تھا کہ خفگی بھلا کر دل ہمیشہ کے طرح اس کے قدموں میں رکھ دے، مگر دماغ کے تقاضے کچھ اور تھے۔ وہ چاہتا تھا اس بار اپنی انا کا سر مت کچلنا، زرتاج کو ہر حال میں جھکنا ہوگا۔ وہ عجیب سی کشمکش میں گھرا جھنجھلا کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اروش آئینے کے سامنے کھڑی لپسٹک کو کوٹ پر کوٹ لگا کر رہی تھی۔ میک اپ اس نے لائٹ ہی کیا تھا، مگر لپسٹک بہت ڈارک لگائی تھی۔ اس نے آئینے میں ایک بار پھر اپنا تفصیلی جائزہ لیا اور سر ہلاتی ہوئی ہینڈ کیری کی طرف گئی، بیبی کو گود میں اٹھایا، پھر روم سے باہر نکل آئی۔ پورے 3 ماہ بعد معظم شاہ گھر واپس آ رہا تھا، اور وہ بھی مکمل صحت یاب ہونے کے بعد۔ شاہ کے لیے بہت دل سے تیار ہوئی تھی۔ خالہ جان وہ لوگ کب پہنچیں گے؟ اس نے بیبی کو رخسانہ کی گود میں ڈال کر بے صبری سے پوچھا۔ بس پہنچنے ہی والے ہوں گے، مختوم شاہ نے اسی ٹائم پہنچنے کا کہا تھا۔ ایئرپورٹ سے تو صبح ہی آ گئے تھے، مگر شاہ کو شہر میں ضروری کام نپٹانا تھا، اس لیے نکلنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ رخسانہ بیگم اس کی بے صبری پر مسکرائیں۔ زینب، سمینا اور رخسانہ بھی ان کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تم نے اچھا کیا جو تیار ہو گئی، اب ذرا کچن کا ایک چکر لگا لو، دیکھنا سب کچھ ٹھیک سے ہو بھی رہا ہے کہ میں نے آج ساری ڈشز ان دونوں کی پسند کی بنوائی ہیں۔ رخسانہ بیگم بہت خوش تھیں۔ اروش بیبی کو پیار کر کے وہاں سے اٹھ گئیں۔ وہ ملازمہ کے ساتھ مل کر کچن میں کام کروا رہی تھی۔ جب پورچ میں گاڑیوں کے رکنے کی آواز سنی، وہ بے قرار ہو گئی، مگر بامشکل خود کو باہر جانے سے روکا تھا۔ رخسانہ بیگم نے معظم شاہ کا سر اپنے سینے سے لگایا، اسے ڈھیروں دعائیں دینے کے بعد بچے کے پاس لے آئیں۔ معظم شاہ، تم نہیں جانتے میں کتنی خوش ہوں تمہیں دوبارہ اپنے پیروں پر چلتا ہوا دیکھ کر، میرا دل کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، وہ کہتے ہوئے رو پڑی تھیں۔ آپ کی دعاؤں سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں نا، پھر آپ کیوں رو رہی ہیں؟ شاہ نے ماں کے شانے پر ہاتھ پھیلائے۔ اماں، یہ ہے زائم شاہ، یہ کتنا چھوٹا سا ہے۔ مختوم شاہ نے بچے کو ایسے چھوا جیسے وہ موم کا ہو۔ کمرے میں موجود سبھی افراد اس کی بچگانہ بات پر بے ساختہ ہنسے۔ مختوم شاہ نے اسے بے
تحاشا چومتے ہوئے معظم شاہ کی طرف بڑھایا۔ یہ بالکل تمہارے جیسا ہے۔ شاہ نے اسے خود بخور دیکھتے ہوئے مختوم شاہ سے کہا۔ ہم سب نے ہی اسے پہلی بار دیکھ کر یہی کہا تھا، یہ ہو بہو مختوم شاہ ہے۔ زینب پھپھو بولیں، عروش نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ؟ شاہ کی بےتاب نظریں کب سے اسے ہی ڈھونڈ رہی تھیں، مگر وہ تھی کہ چھپ کر بیٹھی تھی۔ وہ دروازے سے لگی، عروش کا دل زور سے دھڑکا، وہ ترس گئی تھی مغرور شاہ کے اس لہجے، اس آواز کے لیے۔ چہرے میں کچن میں ہے، کھانا بنوا رہی ہے، میں اسے بلواتی ہوں، رخسانہ بیگم نے فوراً کہا۔ تبھی عروش سر پر دوپٹہ جماتی ہوئی اندر آ گئی۔ وہ دھیرے سے سلام کیا۔ معظم شاہ کی نظر اس سے ملی تو پوری دنیا روشن ہو گئی، ورنہ اس کے بغیر ویرانی ہی ویرانی تھی۔ وہ رسٹ کلر کاٹن کے ایمبرائڈری سوٹ میں ملبوس تھی، ڈارک میک اپ میں اپسرا لگ رہی تھی۔ شاہ نے بھویں اچک کر اس کی بھرپور تیاری کی نظروں ہی نظروں میں سراہا۔ وہ عروش نے گھبرا کر پلکیں جھکا لی، شاہ کی گہری نظریں اس کے سراپے پر جم کر رہ گئی تھیں۔ عروش اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ عروش تم ٹھیک ہو؟ تمہیں ہماری آمد کی خبر نہیں ہوئی یا جان بوجھ کر چھپی ہوئی تھی؟ معظم شاہ نے براہ راست اسے مخاطب کیا۔ میں ٹھیک ہوں، میں کچن میں کام دیکھ رہی تھی۔ عروش گڑبڑا گئی۔ شاہ اس کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوا۔ اماں کھانا تیار ہے، لگوا دوں؟ عروش نے بلا وجہ اپنا دوپٹہ درست کیا۔ معظم شاہ کی بولتی آنکھیں اسے کنفیوز کر رہی تھیں۔ ہاں لگوا لو نا، بچے سفر سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، بھوک لگ رہی ہوگی۔ رخسانہ بیگم نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا، پھر شاہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا ہوا جھک کر سرگوشی میں اسے جلدی بیڈ روم میں پہنچنے کی تنبیہ کرتا ہوا اٹھ گیا تھا۔ ایک ایک کر کے سبھی اٹھ گئے تھے۔ عروش بھی بچے کو سنبھالتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ بھابھی آپ اسے مجھے دے دیں، ابھی تو میں نے اس سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور آپ اسے لے جا رہی ہیں۔ مختوم شاہ نے زائم کی گود میں لیا۔ آپ کی باتیں ابھی اسے سمجھ نہیں آئیں گی اور جب یہ بولنے لگے گا تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ عروش کھلکھلائی۔ اس کا اشارہ بیبی کے چیخ چیخ کر رونے کی طرف تھا۔ ارے آپ بے فکر ہو جائیں، ہمیں سنبھالنا آتا ہے، اس کے باپ کو راہ راست پر لے آئے تو یہ کیا چیز ہے؟ اس نے عروش کو چھیڑا۔ عروش کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ عروش نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ شاہ بیڈ پر نیم دراز تھا۔ وہ دروازہ بند کرتی اندر آ گئی تھی۔ شاہ فوراً بیڈ سے اٹھا، آگے بڑھ کر اسے کھینچ کر گلے لگایا۔ مائی ڈمپل گرل، کیسے میں اتنے عرصے تک تم سے دور رہا، اب سوچ رہا ہوں تو وحشت ہو رہی ہے۔ شاہ اسے گلے سے لگائے کھڑا تھا۔ آپ کے جانے سے میں بہت اداس ہو گئی تھی، عروش دھیرے سے کہا۔ اسی معصومیت تو میں قربان ہوں، اگر ایسے کہو گی تو میں مجبوری میں بھی کبھی کہیں نہیں جا سکوں گا۔ شاہ اس کے انداز پر فدا ہو گیا۔ اللہ نہ کرے اب کوئی مجبوری آپ کو مجھ سے دور کرے۔ عروش نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اور میں تم سے بہت ناراض ہوں۔ شاہ کے لہجے میں شرارت تھی، بظاہر سنجیدگی سے بولا۔ کیوں؟ عروش لرز گئی۔ تم نے مجھے بیٹی نہیں دی، مجھے کتنا ارمان تھا بالکل تمہارے جیسی بیٹی ہو۔ شاہ نے اس کی ناک کو چھوا۔ میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کی خواہش پوری کر دیتی، مگر یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ عروش نے آہستگی سے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، ہم پھر سے ٹرائی کر لیتے ہیں، مجھے یقین ہے اس بار بیٹی ضرور ہوگی۔ شاہ شرارت سے اس کے چہرے پر جھکا۔ خدا کو مانے، ابھی تو زائم اتنا چھوٹا سا ہے، مجھے تو سوچ کر ہی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ عروش نے دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دیا۔ جب تک میری بیٹی آئے گی زائم بھی تھوڑا بڑا ہو جائے گا، تم ٹینشن مت لو، میں دونوں کو سنبھال لوں گا۔ وہ مخمور لہجے میں بولا۔ آپ تو گھر سے چلے جائیں گے، باہر چلے جائیں گے، پھر پیروں مڑ کر بھی نہیں دیکھتے، اور میں آپ کی باتوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ اب سدھر گیا ہوں نا، اب ایسا نہیں کروں گا۔ شاہ نے اسے خود سے قریب کیا تھا۔ میرے شہزادے کو کہاں چھوڑ آئی ہو؟ شاہ کو زائم کا خیال آیا۔ وہ مختوم بھائی کے پاس ہے، انہوں نے لانے ہی نہیں دیا۔ میرا بھائی بہت سمجھدار ہے، ہمیں پرائیویسی دینا چاہتا ہے، آج ویسے بھی ہماری پرائیویسی کی سخت ضرورت ہے۔ شاہ بڑی بھاری آواز میں بولا تھا۔ زرتاج حویلی کے دالان میں کھڑی تھی۔ سرد تیز ہوا کا جھونکا اس سے ٹکرایا تو پورے بدن پر کپوی طاری ہو گئی۔ اس نے شال کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹا اور خارجی راستے کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ لان کی طرف نکل آئی تھی۔ حفاظت پر مامور گارڈز باتوں میں مصروف تھے۔ وہ دور کھڑی ہو گئی۔ ساجد کی نظر اس پر پڑی تو وہ دوڑتا ہوا آیا۔ زرتاج بی بی، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ چھوٹے میرزائی کو پتہ چلا تو بہت غصہ کریں گے۔ ساجد خوفزدہ ہو گیا۔ مجھے کچھ کام تھا، زرتاج ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ تو آپ انٹرکام کر دیتی، میں اندر آ جاتا۔ خیر بتائیں کیا کام ہے؟ ساجد ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میرزائی کہاں ہیں؟ وہ تو جی فارم ہاؤس پر ہیں، ساجد جھجکتے ہوئے بولا۔ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ شام کو تو یہیں تھے۔ زرتاج نے حیرت سے استفادہ کیا۔ دن میں تو آتے ہیں، آج بھی شام تک مردانے میں مہمانوں کے ساتھ ہیں، مگر رات کو فارم ہاؤس چلے جاتے ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے وہ بہت زیادہ پیتے ہیں، مگر آج کل تو حد ہی ہو گئی ہے، دن رات نشے میں ڈوبے رہتے ہیں۔
ساجد نے تفصیل بیان کیا تھا۔ ٹھیک ہے تم مجھے فارم ہاؤس لے چلو، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، مگر اب تو بہت رات ہو گئی ہے، 3 بجے سے اوپر کا ٹائم ہے، اب صبح مل لیجیے گا، وہ دن میں آئیں گے تو میں آپ کو فوراً اطلاع کر دوں گا۔ ساجد گھبرا گیا تھا۔ مجھے ابھی جانا ہے، تم مشورہ مت دو، بس لے چلو۔ زرتاج نے لہجے کو سخت بنایا۔ جی بہتر ہے، وہ کہہ کر پورش سے گاڑی نکالنے چلا گیا۔ زرتاج گاڑی میں سوار مسلسل میر سجاول کے بارے میں سوچ رہی تھی، جو اپنی تمام طرزیاتیوں کے باوجود اس کے دل میں بہت اونچے مقام پر فائز ہو چکا تھا۔ زندگی کے لیے اتنا ضروری ہو گیا تھا کہ اس کے 3 دن کی لا تعلقی نے زرتاج کو تپتے صحرا میں لا کھڑا کیا تھا۔ وہ میر سجاول کی والہانہ محبت اس کے عشق کے برامال اظہار کی عادی ہو چکی تھی، اس کے بنا جینے کا تصور بھی محال تھا۔ گاڑی فارم ہاؤس کے وسیع عریض احاطے میں رکی، وہ چادر سے خود کو ڈھانپ کر باہر نکلی، اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے میر سجاول کے بیڈ روم کا دروازہ کھولا، اندر قدم رکھے ہی ناگوار بدبو کے بھوکے سے چکر آ گیا۔ پورے کمرے میں اس قدر ناگوار بدبو پھیلی ہوئی تھی کہ زرتاج کو اکوائی آنے لگی۔ میر سجاول شرٹ سے بے نیاز بازوؤں آنکھوں پر بازو رکھے بیڈ پر بے سدھ سو رہا تھا۔ 2 بوتلیں سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک خالی تھی، ایک میں مشروب کی تھوڑی مقدار موجود تھی، باقی بوتلوں کا ڈھیر ٹیبل پر تھا، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یار دوست بھی ساتھ ہی شغل فرما رہے تھے۔ خاصی ٹھنڈ کے باوجود بھی اسے اے سی فل تھا، کمرہ یخ بستہ ہو رہا تھا، مگر میر سجاول ٹھنڈ سے بے نیاز پڑا تھا۔ کمفرٹیبل آدھا بیڈ پر آدھا زمین پر لٹکا ہوا تھا۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ تک آئی اور میر سجاول کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ میر سائیں، میر ٹس سے مس نہ ہوا۔ میر سائیں اٹھ جائیں، گھر چلیں، وہ اس بار اسے جھنجھوڑ کر بولی۔ میر نے ذرا سا بازو ہٹا کر بمشکل آنکھیں کھول کر اسے چند لمحے دیکھنے کے بعد دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ نشے میں دھت اسے زرتاج بھی دھندلائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میر سائیں پلیز اٹھ جائیں، کیوں مجھے ستا رہے ہیں؟ زرتاج نے پھر اس کا بازو زور سے ہلایا۔ وہ رو دینے کو تھی جو میر سجاول نے اس کی کلائی پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا، اپنے پہلو میں گرا لیا۔ وہ جاگ چکا تھا۔ آ گئیں تم؟ میر سجاول کا عشق اتنا بھی کمزور نہیں، آخر تمہیں کھینچ ہی لایا، وہ خمار آلود لہجے میں بولا۔ آپ اتنے دنوں سے گھر نہیں آ رہے، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا۔ وہ رونسی ہو کر بولی۔ کیوں آؤں میں گھر؟ کیوں ہاتھ لگا رہی ہو مجھے؟ تمہیں تو نفرت ہے نا مجھ سے، میرے وجود سے گھن آتی ہے نا، پھر میرے پاس کیوں آئی ہو؟ میر سجاول اس پر جھکا، اس کی گردن دبوچ کر گرایا۔ سوری، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بمشکل بولی۔ میر کے ہاتھ کا دباؤ سخت تھا۔ اب معاف نہیں کروں گا، تم نے مجھے بہت ستایا، ہر وقت لڑتی رہتی ہو، میرا قصور بھی نہیں بتاتی ہو۔ اس نے زرتاج کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ چوم کر شکوہ کیا۔ مگر آپ نے تو کہا تھا پوری زندگی میرے نخرے اٹھائیں گے، آپ تو اتنے دنوں میں ہی روٹھ کر بیٹھ گئے۔ زرتاج منہ بسور کر بولی۔ میر کا کہکہ برجستہ تھا۔ اچھا تو یہ پلان تھا، نخرے اٹھوانے کے تھے تو بول دیتی، جی جان سے جی حضوری کرتا، مگر غصہ تو نہیں کرتی نا؟ اتنا معصوم سا ہوں یار، ڈر جاتا ہوں۔ وہ شرارت سے بولا۔ اتنے بھی معصوم نہیں ہیں، بہت ظالم ہے، اتنے دن سے مجھے کتنی بے دردی سے اگنور کر رہے ہیں، اپنی بہن سے تو بڑی محبت جھاڑ رہے تھے، میں نظر آئی، میں ہوں کون آپ کی جو میرا خیال آئے؟ زرتاج دل کی بات زبان پر لے آئی۔ تم تو میری جان ہو، میری دلبر ہو، ہر طرف بس تم ہی تم تو ہو، تمہاری بے رخی جگر چھنی کر کے رکھ دیتی ہے۔ میر سجاول کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ وہ بے اختیار زرتاج پر جھکا۔ اچھا اب اٹھ جائیں، گھر چلیں۔ زرتاج نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اب ہنی مون سیزن 2 منا کر صبح چلیں گے، میر سجاول نے شوخی سے کہا۔ اس نے اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی اور گلاس بھرنے لگا۔ اب کیا ضرورت ہے پینے کی، اتنی پی ہے، کافی نہیں ہے؟ زرتاج نے ناگواری سے کہہ کر اس کا ہاتھ روکا۔ دلبر سائیں بس تھوڑی سی اور، میر نے التجا کی تھی۔ ہرگز نہیں، اب آپ بالکل نہیں پئیں گے، بلکہ کبھی بھی نہیں پئیں گے، پابندی لگا رہی ہوں۔ میر کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ ابھری۔ جی بالکل۔ اچھا تو پھر فلم ایکٹریس اور ناولز کی ہیروئنز کی طرح میرا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر قسم اٹھاؤ نا۔ وہ بالکل بھی سیریس نہیں تھا۔ نواز شرارت سے بولا۔ زرتاج اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ہنس پڑی۔ قسم نہیں لینی؟ میر سجاول نے اس کی کلائیاں پکڑ کر چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ نہیں، آپ کا عشق کمزور نہیں ہے تو میری محبت بھی بہت با اختیار ہے، مجھے آپ سے اپنی بات منوانے کے لیے کسی قسم کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، زرتاج پر اعتماد لہجے میں بولی۔ اس کے اعتماد سے کہنے پر میر سجاول کی خوشی دینی تھی۔ اس نے زرتاج کے دونوں رخساروں پر بے تحاشا پیار کی مہر ثبت کی۔ میر ایسے بازوؤں میں سمیٹے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ جاری ہے۔